जब है नबी नबी मेरा दिल मकाम हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीअत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ा मसाइल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल है। कुछ ऑफ़र क्वेश्चंस हैं, पहले वो ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स लेंगे। एक भाई ने बड़े भोलेपन से ये क्वेश्चन किया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि मेरी ज़ौजा थी, वो नेक थी, नमाज़ी परहेज़गार थी, सब है, लेकिन वो एक गुनाह किया करती थी कि अपनी जो नौकरानियाँ वग़ैरह हैं जो या जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थीं उनसे अपने पाँव दबवाया करती थीं। अब उनका इंतकाल हो गया है तो क्या उनको गुनाह की क्या सज़ा मिलेगी और मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? देखें, पहली बात तो ये कि अपने नौकर से पाँव दबवाना या अपनी शागिर्दा जो बच्चियां हैं उनकी स्टूडेंट्स थीं उनसे पाँव दबवाना फ़ी नफ्सी ही कोई गुनाह नहीं होता। यानी फ़ी नफ्सी का मतलब बज़ाते ख़ुद कोई गुनाह नहीं है। हाँ, इसमें ख़ारजी ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसकी बिना पर इसे गुनाह करार दिया जा सके। तो चुनांचे अगर नौकरानी से वो मुनासिब सी खिदमत लेती थी कोई जुल्म की सूरत नहीं बनती थी। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं, नाबालिग बच्चे या बालिग बच्चे, अगर उनके वालिदैन इजाज़त दे देते हैं कि असातिज़ा की खिदमत करें, या फिर वहाँ का माहौल और उर्फ़ ऐसा है कि इतनी खिदमत लेना जो उमूमी तौर पर वहाँ के मुआशरे में राइज हो और माँ बाप को पता चले तो वो बुरा ना माने, इसमें गुनाह की तो कोई भी सूरत नहीं थी, इसमें आपको कोई तशवीश की हाजत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा था कि वो बेजा खिदमत लेती थीं, यानी कई कई घंटे तक पाँव दबाना, पाँव दबाते दबाते वो दबा रही हैं, वो सो गई हैं, और मना ना करना और भाई दबाती रहो, बल्कि अगर वो दबाना छोड़ दें तो उठने के बाद इजहार गज़ब करना, तो ये एक जुल्म की सूरत बन जाती है कि कई कई घंटे तक आदमी के हाथ शल हो गए, पाँव दबा दबा कर उनको सुकून ही नहीं मिल रहा है, तो ये एक जुल्म की सूरत हो सकती थी। अगर ऐसी कोई सूरत थी तो इसमें गुनाह हो सकता है और आखिरत में गिरफ्त हो सकती है। तो बहरहाल अब चूँकि ज़ौजा का इंतकाल हो गया, अब शायद आप वो तमाम चीज़ें भी मालूम ना कर सकें कि किसको क्या तकलीफ़ थी क्या नहीं, तो आप मरहूमा के लिए पहली बात तो ये कि दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत कसरत के साथ करें, उनके लिए साले सवाब करें और कोई सवाब जारिया करें। इसके अलावा जिन नौकरानियों या स्टूडेंट्स से उन्होंने पाँव दबाए थे, कोशिश करें कि उनको तो कुछ ना कुछ आप दें, उनके लिए भी साले सवाब करें और उनको कोई एवज़ दे दें, उनको किसी तरह खुश करें, उनको गुजारिश करें कि मरहुमा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। एक इन्होंने कहा कि एक सॉरी मियाँ बीवी थे, उन्होंने निकाह ये हज का फॉर्म भरा, नाम आ गया, लेकिन जाने से पहले शौहर का इंतकाल हो गया। अब ये कहते हैं कि कुरानदाजी में नाम बड़ी मुश्किल से आता है और अगरचे पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन अब सेटिंग ये बन गई है कि बेटा जाने के लिए तैयार है, तो वो औरत इद्दत गुजारेगी या हज पर जाएगी। देखें, इसमें दोनों सूरत हाल हैं। बाज़ ने तो ये कहा कि अगर हज फ़र्ज़ है तो बेहतर है कि औरत हज फ़र्ज़ अदा करे, कि हो सकता है अगले साल में उसकी ज़िंदगी ना रहे, तो इसलिए और इद्दत वाजिब है, फ़र्ज़ को वाजिब पर फ़ौक़ियत हासिल होगी। और बाज़ ने ये कहा कि इद्दत करें, क्योंकि हज मुतलक़ अनिल वक्त है, ये तो ज़िंदगी में जब कभी आप अदा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इद्दत का एक वक्त मख़सूस है। अगर इस मख़सूस वक्त को गुजार दिया तो दोबारा तो कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा कि उसमें आप इद्दत की क़ज़ा कर लें या इद्दत पूरी कर लें। इसलिए यही कौल ज़्यादा बेहतर है कि वो इद्दत पूरी करें और इस साल ना जाएं। अगर उनकी किस्मत में होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद वसीला बना ही देगा, तो वो इद्दत तमाम करें और इसके बाद अगले सालों में हज करें, अपना पैसा वगैरह वापस ले लें। एक ये बहन ने बाहर से मुझे मैसेज किया था कि ये मुझे जवाब दे दें। इनकी उम्र तकरीबन 65 ईयर्स है, 65 साल की हैं। कहती मेरी एक बेटी हैं, शौहर हैं और मेरे पास कुछ माल है, ज़ेवरात नकदी वगैरह है, और मैंने ये सुना है कि जिसकी सिर्फ बेटी हो अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी वरासत में उसके बहन भाइयों का भी हिस्सा होता है, शौहर का भी, बहन भाइयों का। और ये कहती हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में शौहर बेटी को कुछ दूँ, ना ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद ये मेरा माल और कहीं तकसीम हो। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ये वसीयत कर जाऊँ कि मेरे मरने से एक दिन पहले तमाम माल मेरे शौहर की मिल्कियत हो जाए, और फिर ताकि जब मैं फ़ौत हूँ तो फिर वो शौहर की मिल्क होगा, भाई बहनों को नहीं मिलेगा, फिर शौहर का विसाल हो तो बेटी को मिल जाएगा। क्या हुक्म शरअ है?
دیکھیں یہاں پہلے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے پری پلان کوئی کام کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. یقینی سی بات ہے کہ یہ حصے کسی شخصیت نے تو مقرر نہیں کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہیں کہ کن صورتحال میں کن کن کو حصہ ملے گا. اب آپ کے مال سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حصہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا فیصلہ ازلی یہ ہے، تو گویا کہ آپ اللہ کے اس فیصلے کو ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ مال فلاں تک نہ پہنچے، فلاں تک نہ پہنچے. یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اور خاص طور پہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانا اور اس طرح کی پلاننگ کرنا، یہ اور شرعی طور پر معیوب اور معتوب ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی بیٹی زیادہ مستحق ہے، بھائی بہن خوشحال ہے، ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، اور بیٹی زیادہ مستحق ہے، وہ بیچاری غریبہ ہے، تو اس تک یہ چیز پہنچ جائے اور اچھی نیت کے ساتھ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں آپ کسی کو مالک بنائیں گی تب آپ کا مال آپ کے ملک سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہوگا. خالی وصیت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن پہلے ایسا ہو جائے آپ کا اچانک انتقال ہو گیا، تو یہ آپ نے چونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کی ملکیت میں داخل ہی نہیں کیا، تو یہ آپ کا مطلب ہبہ تام نہیں ہوگا، یعنی یہ آپ کے مال آپ کی ملک سے نکل کر شوہر کی ملک میں نہیں جائے گا. اور وہ مالک بھی اس وقت ہوں گے جب آپ ان کے ملک میں دے کے مکمل تصرف کا اختیار دے دیں، وہ اس کو کھائیں پئیں بیچیں، کسی کو تحفے میں دے دیں، آپ کو پھر آبجیکشن کا حق نہیں ہوگا. جب تک آپ یہ کارروائی نہیں کر لیتی یہ مال آپ کے شوہر کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوگا. اور اگر آپ خالی وصیت کر گئیں اور فوت ہو گئیں تو پھر آپ کی وصیت کل عدم قرار دی جائے گی، اور یہ ویسی تقسیم ہوگا جیسے مال وراثت تقسیم ہوتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو بیٹی کو مالک بنا دیں، اس کی ملکیت میں دے دیں تمام چیزیں، اور یا تھوڑا شوہر کو دے دیں، باقی بیٹی کو دے دیں. اب آپ کا وصال ہو بھی جائے تو ان دونوں تک ہی رہے گا، ورنہ اگر صرف وصیت کی اور اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو وصیت اس طرح کالعدم قرار دی جائے گی، ورثاء کے حق میں مقبول نہیں ہوگی. ایک کہا تھا کہ انٹرویو دینے بعد اوقات جاتے ہیں، ہم سے کویسچنز ہوتے ہیں تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں، اور وہ زیادہ اتنی مطلب جانچ پڑتال بھی نہیں ہوتی ہے، نکل جاتے ہیں. تو اب اگر جو نوکری ملتی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں بعض کویسچنز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ پروف طلب کرتے ہیں. اگر وہ آپ کا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں، آپ نے کہا 5 سال، تو جی کوئی ایکسپیرینس لیٹر آپ دکھائیے. اور اسی طرح جو ایجوکیشن کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ ڈگریز وغیرہ طلب کی جاتی ہیں، تو وہ آپ کو یقیناً پیشی کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں آدمی اکثر سچی بولتا ہے، اس میں اگر آپ نے جھوٹ بولا اور انہیں نہیں معلوم کیا تو یہ ایک گناہ کبیرہ ضرور ہے. اب آپ کو جاب اگر مل بھی جاتی ہے اس طرح کے جھوٹ بولنے کی بنا پر، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آپ نے جھوٹ تو بولا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر آپ اس جاب کے مستحق ہیں، جو کام دیا جائے بہترین انداز سے کر سکتے ہیں، تو آپ کی سیلری بہرحال جائز ہوگی، لیکن یہ فعل آپ کا حرام ہوگا. بعض اوقات ایک فعل حرام ہوتا ہے لیکن اس کی حرمت دیگر آگے افعال میں یا چیزوں میں سرایت کر کے انہیں بھی حرام نہیں کر دیتی ہے، اس لیے یہ تو آپ اس کے مستحق ہیں. تو لیکن اگر مستحق نہیں اور جھوٹ بول کے گئے ہیں تو دوسرے کا حق بھی مارا، جھوٹ بھی بولا، اب آپ گناہ گار ہوں گے اور اس سیلری کے مستحق نہیں ہوں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں صفدر. جی بولیں. جی ہماری کمپنی صدقے کا اگر بکرا کرتی ہے تو وہ شریف فقیروں کے ساتھ ساتھ اپنے ورکروں کا بھی ادھر دیتی ہے، تو کیا جو شریف فقیر نہیں ہے تو کیا وہ صدقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ہم جدہ سے جاتے ہیں عمرہ کے لیے اور واپسی جدہ پہ آ کے بال کٹوا سکتے ہیں؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز پر نماز پڑھتے ہوئے اچانک سے جو ہے وہ تیسری رکعت جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لی، تو پھر چوتھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھی اور پھر سجدہ صاحب کر لیا. اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور آخری وقت میں اگر نماز ادا کر لی جائے تو کیا یہ نماز ہو جاتی ہے یا اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولے دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو مووی میکر ہوتے ہیں موویاں وغیرہ بناتے ہیں تو اس کی آمدنی جائز ہوتی ہے یا اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور آیت موبائلہ کے بارے میں بتا دیں کہ کیا ہے. اور کیا بتا دوں؟ آیت موبائلہ وہ چھوڑ دیں، آپ کی وہ آپ کے لیے قابل مطلب غور چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. باقی میں اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مطلب اگر کوئی شخص گھر والوں کی ہر چیز
بغیر اجازت استعمال کر لیتا ہو اور تصرفات بھی کرتا ہو اور اپنی چیز کی اجازت نہ دیتا ہو. اب اگر اس کی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور وہ اجازت تو دے گا نہیں تو بغیر اجازت کے پیچھے سے یوز کر لیں تو کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی تو لے لیتا ہے نا. اور اس طرح سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن کی ترتیب فرض ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو غیر نماز میں بھی فرض قرار دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹا کر دے گا. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور اس طرح سے سب فرض نماز کے بعد سلام کلام تو عام یا اٹھ کر چلنے پھرنے سے بیٹا بہت تیز بول رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن تیسرا کویسچن بالکل سمجھ میں نہیں آیا، ذرا تھوڑا سا اسپیڈ ہلکی کر لو. میں بھی انسان ہوں، آخر لکھ لیتا ہوں تیز تیز، لیکن اتنا بھی تھوڑا سا. ہاں تیسرا کویسچن دوبارہ کریں. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا نا تیسرا کریں، الٹا قرآن کے بعد والا اگلا والا کریں. جی ہاں. اور فرض نماز کے بعد جو کہتے ہیں نا سلام کلام تو عام نہیں کرتے، ثواب کم ہو جاتا ہے سنتوں کا. لیکن اگر کوئی شوہر بیوی کو بلائے، والدین اولاد کو بلائیں، یا نماز میں کوئی مسئلہ یاد آ جائے اور اس کو لکھنے کے لیے چلا تو اب کیا حکم ہوگا؟ اور اگر اچھا چلیں، اور ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب 2 سوالات ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی قضائے عمری ادا کر رہا ہو اور اس کا ڈیتھ ہو گئی ہو تو کیا گھر والوں کو اس کی کفارہ دینا ہوگا کہ نہیں، یا اس کو معافی ہوگی؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی حال میں اگر آہستہ آواز میں نعت چل رہی ہو اور شادی حال میں بہت زیادہ شور شرابہ ہو، کیا ایسی صورت میں کیا بیٹ بھی ہوتی ہے، نعت شریف کی لگانی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 1-2 کالز مزید لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا بولو. جی میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کے لیے کسی کو وکیل بنائے اور اس سے کہے کہ فلاں شخص کو زکوٰۃ دے دینا، تو کیا اس وکیل کے لیے اسی پرٹیکولر شخص کو ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا کسی اور کو بھی اس میں سے تھوڑی بہت رقم دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. میرا اگلا کوشچن ہے کیا کوئی شخص اپنی ساری زکوٰۃ اور صدقات کی رقم اپنے غریب رشتہ داروں کو ہی دے یا تھوڑی بہت باہر کے لوگوں کو بھی دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ کرامن کاتبین بننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی قبر کے سرحانے قیامت تک تسبیح و تقدیس کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب اس مردے کو بخشتے رہیں گے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. اچھا ایک پہلے کویسچنز لے لیتے ہیں. ایک بھائی نے ایک چلیں کالر آ گئے. السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کفر کے بارے میں بتا دیں کہ کفر کیا ہے. جس طرح شرک کے بارے میں تو کافی سنتے ہیں، لیکن کفر کے بارے میں بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے. اور بولیں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو شخص قضاء عمری پڑھ کے اپنی تمام نمازیں مکمل کر لیتا ہے، کیا وہ بھی شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے، اور کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ آئندہ زندگی میں قضاء ہونے والی نماز اگلی؟ جی میں کرتا ہوں، بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کمپنی باہر کی کمپنی میں ہے کہ سعودی عرب وغیرہ میں وہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہ کمپنی کچھ صدقے کے بکرے نکالتی ہے اور اس کو کٹوا کے ورکرز میں تقسیم کر دیتی ہے. تو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس کا کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں یہ نفلی صدقہ ہوگا، لازم سی بات ہے، اور نفلی صدقہ کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ گندی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ طیب ہوتا ہے. جو فرض یا واجب صدقات ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ وغیرہ ہے، اسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اپنے مال کا میل قرار دیا ہے، اور خصوصاً جو سید حضرات ہیں ان کے لیے منع فرمایا. لیکن نفلی صدقہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو تحفتاً یہ بھی ایک نفلی ہی ہوتا ہے، صدقہ ہی ہوتا ہے. صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، ثواب کی خاطر کچھ خرچ کرنا، اس کو عربک میں صدقہ کہتے ہیں. اب اگر یہ شریعت کی طرف سے فرض یا واجب نہ ہو تو نفلی ہوتا ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ہدیتاً آئی ہوئی چیز کو تناول فرمانا ثابت ہے. تو یہ گویا کہ وہ صدقہ کر کے کاٹ لیا انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، اب وہ آپ کو تحفتاً دے رہے ہیں، آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی جدہ کے لیے عمرے پر گیا تو کیا اب واپسی پر جدہ آ کر وہ حلق کروا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جدہ جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، میقات کے اندر ہے، حدود حرم سے باہر ہے،
ان کو ایسے جو لوگ ہیں ان کو حلی کہتے ہیں، یہ مقام حل کہلاتا ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حلق حدود حرم میں ہوگا۔ حدود حرم کے باہر اگر آپ نے جا کر کروایا تو آپ احرام کی پابندیوں سے گویا کہ باہر نہیں نکلیں گے، تو اس لیے حدود حرم میں حلق کروائیں، پھر جدہ آ کر اپنے بال وغیرہ کٹوائیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بہن نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز فرض ادا کر رہے تھے، تیسری رکعت میں بھولے سے بیٹھ گئے، پھر چوتھی میں یاد آیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل یہ صحیح ہے، یہی کرنا تھا کہ قیام چونکہ لازم تھا، آپ نے قیام کو ترک کر دیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی مووی میکر ہے، اس کی آمدنی کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں ہر مووی بنانے والے کی آمدنی ناجائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک مردوں کی مووی بنا رہا ہے ایک آدمی اور نامحرم وغیرہ کی نہیں بنا رہا، تو اس میں تو کوئی شرعی قباحت ہی نہیں ہے، اس کی جو اپنے سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کے پیسے لینا شرعاً جائز۔ ایسی کوئی عورتیں ہیں، عورتوں کی موویاں بنا رہی ہیں تو جائز۔ اچھا، اب اگر فرض کر لیں مرد ہے عورتوں کی مووی بنا رہا ہے تو فی نفسی یہ بنانا ایک گناہ ہوگا۔ اس طرح کہ عورت پر نگاہ پڑ رہی ہے، اس کو مطلب ریکارڈ کرنا یہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جو سروس ہے یہ طیب اور حلال ہے، لہٰذا اس کی آمدنی اس کے لیے جائز ہوگی، لیکن یہ فعل گناہ ہوگا۔ یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ فی نفسی بعض اوقات فعل جائز ہوتا ہے، کسی اور قباحت کی وجہ سے اور اس میں حرمت نظر آتی ہے۔ ایسی صورت میں جس کی وجہ سے حرمت نظر آ رہی ہے، منع وہ چیز ہے، یہ فعل بالکل جائز رہتا ہے اپنے مقام پر۔ جیسے کہ مووی بنانا، اگر تو یہ جیسے شراب پینا کسی صورت میں جائز نہیں، اب آپ کوئی بھی اس میں چیز شامل کر لیں کسی بھی طریقے سے، فلاں گلاس میں فلاں مقام پر، ہر صورت میں حرام، تو یہ غلط چیز ہوگی۔ لیکن اب جیسے یہ مووی بنانا یہ حرمت سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی مردوں کی مووی بنا رہا ہے بالکل جائز، لیکن اب اگر عورتوں کی بنا رہا ہے اس کا مطلب مووی بنانا تو جائز تھا، عورتوں کی بنانے کی وجہ سے قباحت پیدا ہوئی تو یہ گویا کہ حرام لغیر ہی ہوا۔ اس میں فی نفسی فعل جائز ہوتا ہے، لیکن دوسرا جو جس کی وجہ سے حرمت نظر آ رہی ہے وہ چیز اصل میں منع کی جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی اس کی سیلری بہرحال جائز، یعنی جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کے جو پیسے لے گا وہ شرعاً جائز ہوگا، لیکن یہ بنانا گناہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مرد مردوں کی بنائیں، عورت عورتوں کی بنائیں، وہ بھی سخت ضرورت کے وقت اگر ہو، ورنہ مطلب یہ کہ احتیاطی کریں، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس تفصیل کے ساتھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی آمدنی کا کیا حکم ہوگا۔ یہ بچے نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والوں کی چیزیں بلا اجازت استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو اپنی چیز استعمال کرنے نہیں دیتے۔ اب اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز اس نیت سے استعمال کر لی جائے کہ یہ بھی تو ہماری کرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہا ہے تو یہ سوچ کر کہ یہ چھین رہا ہے تو میں بھی چھیننا شروع کر دوں، یہ شرعاً جائز تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ اجتناب کریں، آپ وہ غلطی نہ کریں۔ بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا جبکہ سامنے والے کے قلب میں ناگواری پیدا ہو، یہ گناہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر ناگواری پیدا نہ ہو، جیسے گھر میں بھائی بہن ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، ماں باپ استعمال کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی کے اندر بھابیاں اور نندے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور برا کوئی نہیں مان رہا، جیسے کچن کے اندر برتن سب کے رکھے ہوتے ہیں، جہیز وغیرہ کے سب یوز کر رہے ہیں اور برا نہیں مانا جا رہا، تو استعمال بالکل جائز۔ لیکن اگر ناگوار گزر رہا ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ منع کر دی گئی ہیں لیکن پھر بھی استعمال کر رہے ہیں، تو گناہ ہے۔ اب اس کی بھی ایسی ہی چیزیں استعمال کرنا جو کہ ہم کریں تو وہ ناگوار محسوس کرے، وہ بھی گناہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے کسی گناہ کا ارتکاب کے لیے دلیل کسی کا گناہ یا کسی کا برا فعل نہیں بن سکتا ہے کہ جی ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ وہ بھی ایسا کرتا ہے۔ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، گویا کہ آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، اس کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ ہاں اس کو سختی سے منع کریں، یا پھر اس کو بڑوں کو فیصلہ کروائیں کہ وہ یہ کہیں بھی جب تم دوسروں کو استعمال کرتے ہو تو اپنے بھی کرنے دو۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر بڑے بھی فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں ناگواری پیدا ہو اور وہ راضی نہ ہو، تو پھر ہمارے لیے ان کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو الٹا پڑھیں تو گناہ ہے، کیا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے یا نماز کے علاوہ بھی منع ہے؟ دیکھیں یہ قراءت کے ساتھ خاص ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الٹا قرآن اس کے علاوہ یعنی نماز کے علاوہ بھی پڑھنا منع ہوگا، لیکن اگر تعلیم و تعلم کے لیے الٹا پڑھا جائے تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے 30واں سپارہ بعض اوقات بچوں کا الٹا چھاپا ہوتا ہے، مطلب پیچھے چھوٹی صورتوں سے شروع کرتے کرتے پھر پہلی صورت کے اوپر واپس آتے ہیں تاکہ بچے پہلے چھوٹی صورتیں پڑھ کے سیکھیں اور پھر بڑی صورتوں کی طرف آئیں۔ تو تعلیم و تعلم کی غرض سے الٹا قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن جب آپ قراءت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ترتیب سے قرآن پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ الٹی ترتیب کے ساتھ جان بوجھ کر
اور قصدن پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد کلام نہیں کرنا چاہیے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرض کر لیں کہ شوہر مطلب مجھے جو سمجھ میں آیا کہ شوہر نے آواز دی، اب عورت نے جا کے باتیں کی، تو اب مجبوری ہے کہ جواب نہ دے تو بھی پرابلم، ثواب کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں ثواب تو کم ہوگا، اب یہ تو مطلب حکم حدیث میں ہے، اب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے پاس سے کہیں کہ نہیں ہوگا، حالانکہ حکم حدیث میں مطلب یہی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ بعض نے تو اس کو باطل قرار دیا ہے کہ سنتیں باطل ہو جائیں گی، بعض کہتے ہیں باطل تو نہیں ہوں گی لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم حدیث کے خلاف اپنے قیاس سے کوئی حکم تو جاری نہیں کر سکتے، حسن ظن قائم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات پاک سے کہ اگر کوئی بہن مجبوری کے اندر کلام کر رہی ہیں کہ شوہر کو جواب نہیں دوں گی تو وہ ناراض ہوگا، انہوں نے جواب دے لیا تو انشاءاللہ ان کو ثواب مل جائے گا اگر اللہ نے چاہا، لیکن حکم نہیں لگا سکتے۔ صحیح یہی ہے کہ اگر سنن پڑھ کے اور فرائض سے پہلے یا فرض پڑھ کے سنن سے پہلے کلام کریں تو سنتوں کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی قضائے عمری ادا کر رہا تھا کہ فوت ہو گیا اور اس کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ ادا کر رہا تھا، تو اب اس کی جو بقیہ نمازیں ہیں ان کا کفارہ ادا کریں یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا؟ دیکھیں اگر گھر والے ادا نہ کریں پہلے تو یہ حکم دیکھ لیں تو اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا کہ شروع کرنا ہمارا کام تھا، یہ ہمارے اختیار میں تھا، ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب بلاوا آ جاتا ہے تو گویا کہ اب ہم تو غیر مختار ہو گئے نا، تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ بقیہ نمازیں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ ہے اس شخص اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ۔ اب آ جائیں رشتہ داروں کا معاملہ، گھر والوں کا، کہ اگر وہ قضاء عمری ادا کر رہا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کچھ نمازیں باقی ہیں اور وہ مال وراثت بھی چھوڑ کر گیا ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ اس کا مال بھی ہے، ترکہ چھوڑ کر گیا ہے ہاں اگر وہ ترکہ چھوڑ کر نہیں گیا اب یہ ان کی ثواب دید پر ہے، چاہیں تو اپنے پاس سے اس کا کفارہ ادا کر دیں اور چاہیں تو ادا نہ کریں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات شادی ہال میں ہلکی آواز میں نعتیں لگا دی جاتی ہیں اور جو غلغپاڑا ہوتا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، اور خصوصاً جہاں پہ خواتین اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو جائیں تو وہاں پر تو پھر سکون اور اطمینان کہیں نظر ہی نہیں آئے گا، تو اتنا شور ہوتا ہے۔ میں خود بھی بعض اوقات کہیں جاتا ہوں تو پھر میں ریکویسٹ ہی کرتا ہوں کہ بھئی یا تو خاموش کروا لیں یا نعت ہی بند کر دیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے یا نہیں؟ تو بالکل بہت بڑی بے ادبی ہے کہ مطلب نعت چل رہی ہو، نبی کریم کا کلام چل رہا ہو اور وہاں پہ بکرا منڈی بنی ہو اور اتنا شور شرابہ ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جیسے ذات کا ادب ہوتا ہے ایسے ہی اس کے ذکر کا بھی ادب ہوتا ہے۔ یہ علماء نے بیان فرمایا جیسے اللہ کی ذات کا ادب اور احترام ہوگا ایسے ذکر اللہ کا بھی ادب اور احترام۔ اسی طرح اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے، ہم آپ کی ذات کا ادب کرتے، ایسے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو سب کو خاموش رہنا، با ادب ہو جانا، اس کلام کی طرف متوجہ ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ برکت بھی حاصل ہوں اور حرکتیں ہماری ختم نہیں ہوتی، اس سے بے ادبی پیدا ہوتی ہے اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ پھر نہ چلائیں، نہ میوزک چلائیں نہ نعت چلائیں، ٹھیک ہے، پھر ایک ہال کو رہنے دیں، باتیں کرنے دیں۔ لازم سی بات ہے کہ منہ بند کر کے بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی اتنی دیر تک بیٹھ سکے، خصوصاً خواتین، تو اس لیے پھر ان نعتوں کو بند کر دیا جائے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے زکوٰۃ کا کسی کو وکیل بنایا کہ بھئی فلاں کو زکوٰۃ دے دو، پرٹیکولر کسی شخصیت کے بارے میں نشاندہی کر دی، تو کیا یہ ایسا کر سکتا ہے وکیل کچھ اس کو دے دے کچھ کسی اور کو دے دے؟ دیکھیں ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تو مطلق وکیل مطلق بنایا گیا ہو کہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں کسی بھی غریب کو دے دیجیے گا، اب وہ دے سکتا ہے کسی ویلفیئر ادارے کو، مثلا جیسے سمجھے کسی تنظیم کو، کسی غریب آدمی کو دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وکیل کہ اگر گھر میں کچھ غربت ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں تک کو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا کہ خود بھی اگر غریب ہے اور واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو رکھ سکتا ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے کہ رکھے کہ اگر اس کو پتہ چلے گا تو بدگمانی پیدا ہوگی، لیکن اگر جب ایک خاص تنظیم خاص کوئی ادارہ وہ اس کے بارے میں نشاندہی کر دے تو پھر اس کو وہیں پہنچانا لازم ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہمارا مشورہ ہوگا، بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی نے کہا فلاں کو زکوٰۃ دے دیں اور آپ یعنی وکیل یہ بات جانتا ہے کہ وہ شخص اتنا مستحق نہیں ہے یا اس کے پیسے کا مس یوز کرے گا، یا کسی ادارے میں دینے کا کہا اور اس کو پتہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں جو شرائط شرع ہیں ان کا لحاظ نہیں کریں گے اور زکوٰۃ کو ضائع کریں گے، ایسی صورت میں اب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ادھر نہ دے دوسری جگہ، وہ اس کو انفارم کرے کہ جس کو آپ نے کہا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں، دے دوں یا کسی اور جگہ دوں؟
ایک دفعہ کا بس کو انفارم کر دیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ بس دے دیں جیسا بھی ہے تو ٹھیک ہے دے دیں, اگر وہ مان جاتا ہے پھر دوسری جگہ دے سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کسی خاص شخصیت یا ادارے کی نشاندہی کی گئی ہو تو مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں پھر جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. اللہ اور اللہ کا رسول آپ پہ راضی. ایک سوال پتہ کرنا تھا. جی بولیے. جی یہ پتہ کرنا تھا, میرے آقا کریم نے پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں وتروں میں اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل اللہ شریف سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ پر اس طرح پڑھا تھا. اچھا دوسرا کویشچن کریں اور کوئی؟ جی بس. دیکھیں میری گزارش ہے سب دیکھنے والوں سے کہ معلومات کے سوالات کوشش کریں نہ کریں, فقہی قسم کے کریں. تاریخ میں کیا ہوا تھا, نبی کریم نے کہاں کیا پڑھا تھا, یہ بھی مطلب کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ فقہی کویسچنز کرنا زیادہ بہتر ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے کہ 5 بھائی ہیں نا وہ اکٹھے قربانی کرتے ہیں, لیکن اس میں سے ایک بھائی جو ہے وہ حرام کماتے تو باقی بھائیوں کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ان بھائیوں میں نا 2 بھائی نہیں کماتے تو ایک بھائی جو ہے باقی دونوں بھائیوں کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے, ان کو پیسے بھجواتے تو وہ جانور وغیرہ نہیں لیتے, تو اس قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی کماتا وہ بھائی ہے, 2 بھائی نہیں کماتے یا 2 بھائی کماتے؟ 2 بھائی نہیں کماتے اور وہ جو پیسے بھجواتے تو وہ جانور لے کے قربانی کر لیتے, جبکہ ان کی اپنی بیویوں کے پاس سونا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جوابات کی طرف آتے ہیں کہ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ اپنے ہی غریب رشتہ داروں میں ساری کے ساری تقسیم کر دے یا کسی اور میں بھی تقسیم کر سکتا ہے. دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق آپ کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے. اگر وہ مستحق ہے تو آپ کسی اور کو دیں گے تو ایک حدیث کے مطابق وہ آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے. تو لہٰذا پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دینا چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک غریب ہے لیکن جو آؤٹ سائڈر ہے وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے, وہ آپ کی اس رشتہ دار سے زیادہ مستحق ہے, یعنی ان کا پھر بھی گزارا ہو رہا ہے, تھوڑا سا اور آسانی ہو جائے گی آپ کے زکوٰۃ سے, لیکن اس کا تو گزارا ہی نہیں ہو رہا بیچارہ, وہ ختم ہو رہا ہے بالکل. تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو فوقیت دے دیں. تو یہ اس لیے ذرا تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو ہی دیں گے, لیکن اگر دوسرا مستحق ہے تو وہاں پر, اور نہ اس کو دیں نہ اس کو دیں, بلکہ ایسی جگہ اگر آپ زکوٰۃ دے دیں جہاں کوئی زیادہ مستحق نہیں ہے تو پھر تو اور زیادہ قابل گرفت ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے آپ فرض کر لیں کہ یوں لگا کر لیں آپ کے رشتہ داروں میں بھی بہت ہی زیادہ غریب ہیں, باہر بھی بہت ہی زیادہ غریب ہیں, اور ان کو ان میں تقسیم کریں تو بچے گی نہیں, تو بہرحال انہی کو فوقیت ہوگی. باہر والے کو اس وقت فوقیت ہوتی ہے جب وہ ان سے بھی زیادہ غربت والا ہوتا ہے, بہت زیادہ بیچارہ پریشان ہے, اس وقت آپ دے سکیں گے. ایک انہوں نے بچی نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح حدیث ہے کہ کرامن کاتبین جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ان کو قبر پہ رکھا جاتا ہے, پھر وہ ذکر کرتے رہتے ہیں قیامت تک اور اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے. دیکھیں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں یہ حدیث نقل کی ہے. یہ میں نے خود بھی پڑھی ہے, تو یہ ہے مطلب یہ کہ اب اس کی سند پر کلام ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ حدیث موجود ہے کہ کرامن کا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو, جو ہمارے فرشتے ہمارے گناہ اور نیکیاں لکھتے ہیں, حکم دیتا ہے وہ قبر پر رہتے ہیں, قیامت تک ذکر کرتے رہتے ہیں, اور اس کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. بہن نے پوچھا ہے کہ کفر کیا ہوتا ہے, شرک تو بہت سنا ہے, کفر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کفر کا مطلب ہے انکار. جس چیز کا اقرار کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دے اس کا انکار کرنا کفر, جس کا انکار کرنے کا حکم ہے اس کا اقرار کرنا یہ کفر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ ان میں آپ کو اقرار کرنا چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے رسول ہیں, آسمانی کتابیں ہیں, جن ہیں, فرشتے ہیں, جنت ہے, دوزخ ہے, تقدیر ہے, آخرت ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں ان کا انکار کرتا ہوں, میں نہیں مانتا ہوں, یہ کفر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کرنا, آپ کے بہت سے ایسے فضائل و کمالات جو لوازم نبوت میں سے ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا ثبوت. اگر کوئی مطلقاً انکار کرے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کسی نبی کو علم غیب ہوتا ہے, یہ بھی ایک انکار ہے جو کفر تک لے کر جاتا ہے.
اسی طرح جن چیزوں کا مطلب اقرار کرنا چاہیے ان کا انکار، اور جن کا انکار کرنا چاہیے اس کا اقرار کر لیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ دو ہیں، اس کا انکار واجب ہے، لیکن کوئی اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، تو وہ کفر ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اعتقاد اور اعتماد یہ آپ کو اسلام میں داخل کرے، اور اگر آپ عدم اعتقاد دکھائیں اور انکار کریں اور شریعت اس انکار کو تسلیم نہ کرتی ہو، تو پھر آپ کو دائرہ اسلام سے وہ عقیدہ باہر نکال دے۔ اس کے بارے میں بس سمجھ لیجئے اگر اقرار کا حکم ہے اور کوئی انکار کرے تو کفر، اور انکار کا حکم ہے اقرار کرے تو کفر۔ تو اس میں اب آپ یہ کفر کے اندر معاملہ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ وہ بہت سی چیزوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نہیں مانتے، تو یہ بھی انکار ہے، حالانکہ اقرار کا حکم تھا تو یہ کفر کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے ایسے شخص کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کچھ قضا نمازیں باقی تھیں اور وہ ساری نمازیں ادا کر لے تو کیا وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو بالکل ہو جائے گا۔ جن پہ قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں جب وہ انہیں ادا کر لیتے ہیں تو صاحب ترتیب بنتے ہیں، اور صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اسے جو وقتی نماز ہے، اگر خدا نخواستہ اس سے پہلے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس وقتی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ وہ بھول گیا اور وقتی نماز ادا کر لی، اور یا پھر مثال کے طور پر آخری وقت ہے، بالکل کلوز ٹائم ہے کہ وقتی نماز ادا کرے یا پہلے والی قضا ادا کرے، تو پھر وقتی والی کو فوقیت ہوگی۔ اس صورت میں ترتیب ساقط ہو سکتی ہے، ورنہ اگر یاد ہے تو پہلے قضا نماز ادا کرے گا پھر اپنی ترتیب۔ جیسے اب جمعہ ہے، مثال کے طور پر جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور صاحب ترتیب کی آج کی فجر کی نماز نکل گئی اور اس کو یاد بھی ہے، تو اسے جمعے سے پہلے وہ فجر کی نماز ادا کرنا لازم ہے، ورنہ اس کا جمعہ مشکوک ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہیں، ان کے 5 بھائی ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ حرام کماتا ہے اور وہ بھی اپنا حصہ ملا رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بعض اوقات آپ جس پیسے کو آپ حرام سمجھتے ہیں وہ یا جس کام کو آپ حرام سمجھتے ہیں اس میں حقیقتاً ویسی حرمت نہیں ہوتی جیسی مطلب چیزوں کو خراب کر دینے والی ہوتی ہے۔ یعنی حرمت 2 طرح کی ہوتی ہے، سمجھ لیں، ایک قرآن سے براہ راست ثابت ہے جسے حرام قطعی کہتے ہیں، ایک حرام ظنی ہوتا ہے کہ حدیث سے ثابت یا فقہا نے اپنے رائے سے اجتہاد سے کسی چیز کو ثابت کیا۔ ان دونوں کی حرمت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو افضل اور اعلیٰ تو یہ ہے کہ جب قربانی میں حصہ ملائیں تو کسی بھی قسم کا مشکوک مال نہیں ہونا چاہیے، بہت بہتر ہے، لیکن اگر ملا لیا گیا تو پھر یہ دیکھا جائے گا پہلے کہ اس حرمت کی نوعیت کیا ہے، کس طریقے سے وہ مال کماتا ہے، کہاں سے پیسہ لے کر آیا ہے، اور پھر اس نے مال میں قربانی کے جانور میں ملایا، پھر ہم حکم شرع بتا سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال حرام کماتا ہو لیکن جو حصہ ملایا وہ حلال اور طیب پیسے سے ملا لیا ہو۔ ہمیں ہر ایک کے بارے میں پوچھتے تو نہیں ہے کہ تم یہ جو پیسہ ملا رہے ہو کون سا ملا رہے ہو، اسی کاروبار کا، اسی رشوت والا ہے یا فلاں والا ہے، تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ حکم نہیں دے سکتے کہ یہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جتنے یہ ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں، اجتماعی قربانی کروانے والے ہوتے ہیں، لازم سی بات ہے یہ تو ایک اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں کہ بھئی اپنی قربانیوں کے پیسے یہاں بھیج دیں، وہ بھیج دیتے ہیں۔ اب کون انویسٹیگیشن کرے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شراب خانہ چلاتا وہ پیسہ بھیج دے، لیکن چونکہ ہمیں پوری معلومات نہیں ہوتی ہیں تو فتویٰ اس کے اوپر ہوگا کہ یہ قربانیاں سب کی جائز رہیں گی۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپلی جانا چاہتے ہیں تو اس شخص سے معلوم کریں، اور وہ جب بتائے کہ ذریعہ آمدنی یہ ہے اور یہ پیسہ فلاں والا ہے، اس کے بارے میں خاص پرٹیکولر فتویٰ لیں، پھر آپ کے لیے حکم حرمت یا حلت کیا ہے وہ بتایا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور اس نے پیسہ ملا دیا ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے، اگرچہ تقویٰ یہی ہے کہ یہ آپ اعلان کر دیں بھئی اس میں مشکوک مال نہ ملایا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 بھائی نہیں کماتے ہیں، ایک بھائی باہر سے پیسہ بھجواتا ہے اور وہ بھائی بھی قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جس بھائی پر قربانی واجب ہے اس کی واجب ادا ہوگی، اور جو مالک نصاب نہیں ہیں، جیسے یہ 2 بھائی ہیں کماتے وغیرہ نہیں ہیں، ان کی طرف سے نفل ہوگی۔ اب انہوں نے کہا یہ 2 بھائی ہیں، ان کی بیویوں کے پاس زیور موجود ہے تو پھر ان کی بیویوں پہ واجب ہوگا۔ یہ تو ان پہ بیوی کی وجہ سے شوہر پہ کچھ چیز واجب نہیں ہوتی، یعنی مالی معاملات عرض کر رہا ہوں، نہ شوہر مالدار ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ یا قربانی واجب، جس کے پاس مال ہے اس پر ہوگی۔ تو اگر ان کی دونوں کی جو کماتے نہیں ان کی بیویوں کے پاس زیور ہے، 1 تولہ بھی ہے، تو ان کی بیویوں پر الگ قربانی واجب ہے، وہ 2 حصے اپنے مزید ملائیں۔ ان کے بھائی دے رہے ہیں تو ان کی نفل قربانی ہو جائے گی، شرعاً بالکل جائز ہے۔
ایک ہم سے کویشچن کیا تھا کہ بعض اوقات بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بار بار معافی طلب کی جائے اور اپنے قصور کا اقرار کیا جائے لیکن وہ راضی نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، یا ناراض رہنے دیں؟ پھر اگر وہ ملتے نہیں ہیں، ہم بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں، تو قطع رحمی کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے سب سے پہلے اس کی نوعیت دیکھیں۔ اگر تو وہ ذات کی خاطر ہے، نفس کی خاطر ہے، دونوں پہ واجب ہے کہ فوراً سے پیشتر اس کو ختم کریں، اس معاملے کو آگے نہ بڑھائیں، ورنہ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اور اس صورت میں اگر ہو بھی جائے تو جو پہل کرے گا وہ بہت ہی افضل ہوتا ہے، اسے آپ کو پہل کرنی چاہیے۔ اب اگر سامنے والا راضی نہیں ہوتا، سامنے والا نہیں مانتا ہے، تو وبال اس کے اوپر ہوگا۔ اگر وہ دور ہٹتا ہے تو آپ بھی ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں، اب اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ بھی اس کو چھوڑ دیں۔ اب قطع رحمی کا وبال اس شخص پر ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو مطلب جادو ٹونے میں بڑے معروف ہیں، گھر میں آتے ہیں تو خراب قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، یا فتنہ انگیز ہوتے ہیں کہ وہ آ کے گھر میں اس طرح آپس میں لڑوا کے چلے جاتے ہیں کہ گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور دلوں میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، یا پھر خدا نخواستہ مذہب سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا جو ضروری بنیادی درست عقائد ہیں ان کے خلاف ہو گئے ہیں، بد مذہب ہو گئے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے تو پھر ناراضگی بہتر ہے اور قطع رحمی کا کوئی وبال نہیں، ان سے تو دور رہنا لازم ہوتا ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی مطلب یہ کہ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، بظاہر بڑے ہمدرد ہو کے ملتے ہیں لیکن وہ بچوں کو والدین سے بدظن کر دیتے ہیں، بہوؤں کو ساسوں سے، ساسوں کو بہوؤں سے، نندوں سے لڑوا دیتے ہیں، اور بڑے ہمدرد ہوتے ہیں۔ ان کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے، یہ خطرناک قسم کا وائرس انجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور پورے کے پورے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے فتنہ بازوں سے دور رہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا بنائے اور اچھوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو برا ہے اسے اچھا بنا لیں، نہ بنے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ورد لب